14 अगस्त 1947 दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क नमूदार हुआ। ऐसा मुल्क जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। इससे पहले यह मुल्क बरसगीर पाक व हिंद का हिस्सा था, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम बरसगीर भी कहा जाता है। ऐसी क्या वजूहात हुई कि इसको एक अलग मुल्क बनना पड़ा, ये बनाया गया क्यों, इसके हसूल का क्या मकसद था? क्या वजूहात थी कि हमने एक अलग इस्लामिक मुल्क बनाया पड़ा? इसके मकासद क्या थे? क्या लोगों को हुकूक नहीं थे मिलते, या किस चीज़ के लिए इसको अलहदा मुल्क बनाया? एक चीज़, अगर हमने अलहदा मुल्क बनाया था, क्या हम उसके असूल को पाबंद हैं? क्या हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं जिसके मुताबिक हमने उस मुल्क को हासिल किया था? क्या वाक़ई में हम आज़ाद भी हैं, या सिर्फ़ हमें कहने को हम आज़ाद हैं? दूसरी चीज़, सिस्टम क्या है? सिस्टम गलत कैसे होता है? ये बनाता कौन है? और इसके बनाने के पीछे कौन लोग हैं? क्या अकेला बंदा सिस्टम को खराबियाँ ठीक कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं सियासी बातें। आज के इस व्लॉग में हम यही सब कुछ बातें करेंगे आज़ादी पाकिस्तान से लेकर और अब तक का हमारा सफ़र। क्या था, हमने कैसे इस मुल्क को हासिल किया, क्यों हासिल किया, हमारे मकासद क्या थे और क्या हम अपने मकासद पर पाबंद रहे हैं? क्या ये सिस्टम के बारे में हम कहा रहे थे कि सियासतदान जो हैं वो सिस्टम को ख़राब करते हैं, या सिस्टम को बनाने वाला क्या एक फ़र्द वाहिद सियासतदान होता है, या फिर कोई इसके बैकवर्ड होता है? क्या लोगों से सिस्टम नहीं बनता है? आइए तो देखते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं, जब 1947 में कायदे-आज़म ने और मुख्तलिफ रहनुमाओं ने, मज़हबी रहनुमाओं ने, सियासी रहनुमाओं ने और तंज़ीमी रहनुमाओं ने, यानी जिसमें मुस्लिम दूसरी बहुत सारी तंज़ीम थी, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के लिए जदोजहद की। दरहकीकत पाकिस्तान को बनाने का मकसद था कि इंडिया में मुस्लिम और हिंदूज़ काफ़ी अरसे से, यानी कि कह लें कि सैकड़ों सालों से इकट्ठे रह रहे थे। लेकिन फिर भी उनमें आपस में कुछ इख्तिलाफ़ात थे, जिन इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर हमने पाकिस्तान का नज़रिया रखा, जिसकी बुनियाद पर हमने पाकिस्तान को बनाया। उसे दो कौमी नज़रिया भी कहा जाता है कि इंडिया कायदे जो पेश किया गया उसमें 1930 में अल्लामा इकबाल के तौर पर, कि इंडिया में दो मुसलमान और हिंदू दो अलग-अलग कौमें हैं, जो आपस में सदियों इकट्ठे रहने के बाद भी एक नहीं हो सकी। इनमें फिर भी इख्तिलाफ़ात थे, मज़हबी, समाजी, ज़ुबानी, क़ल्बी। ज़ुबानी इख्तिलाफ़ात इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि एक बहुत बड़ा खिता था और हर खिते की अपनी-अपनी ज़ुबान थी, उसमें इख्तिलाफ़ात की वजह नहीं थी बनती। आज हम पाकिस्तान में बैठकर अगर उर्दू बोल रहे हैं, तो उर्दू हमारी ले नेटिव लैंग्वेज नहीं थी। जैसे कि पंजाब की पंजाबी थी, बलूचिस्तान की बलोची थी, सिंध की सिंधी थी, और इसी तरह जो है केपीके में पख्तूनी यानी कोई पश्तो बोली जाती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें उर्दू ज़ुबान बोलनी पड़ी? इंडिया से जब मुहाजिर यानी कि पहले के बिज़नेसमैन जो ताजिर थे, हिजरत करके जब पाकिस्तान में आए थे, उन्हों की ज़ुबान ज़्यादा उर्दू थी। और उनकी मेजॉरिटी भी इस चीज़ में है थी कि पैसा जहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे ताकत होती है, उसी की बात मानी जाती है। जैसे कि मेजॉरिटी में उर्दू बोलने वाले लोग थे, तो इस तरीके से फिर उन्होंने उर्दू को ज़्यादा फ़रोग़ दिया। कायदे-आज़म ने हमारी कौमी ज़ुबान को भी उर्दू को कह दिया। हमने बेसिक बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया था इस्लामी कानून को नाफ़िज़ करने के लिए। एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर अपने मकसद के ज़रिए आज़ादी से हम अपनी इबादत कर सकें। हमें कोई रोकने-टोकने वाला ना हो, हम अज़ान की आवाज़ गूंजे, हम कुर्बानी करें, यानी कि हम कुर्बानी करते हैं गाय की, उसके बरअक्स इंडिया में जो है गाय की कुर्बानी को मना किया जाता है, वो उसको अपनी देवी माँ मानते हैं। कुछ ऐसे की वजूहात थी, जिसकी बुनियाद पर हमने पाकिस्तान को हासिल किया था कि हम अपने मुल्क में आज़ादी से अल्हम्दुलिल्लाह 77 1947 से लेके अब तक हिसाब लगाएँ 76 ईयर्स हो गए कम-ओ-बेश, ठीक है? पाकिस्तान को बने हुए, जिसमें हमने बहुत ही मतलब तवील सफ़र किया है। जब पाकिस्तान बना था, हमारे वसाइल इस कदर कम थे कि हमें कहा नहीं जाता था कि 2 दिन भी टिकेगा। 2 दिन तो दूर की बात, 1 रात नहीं ये क़याम कर सकेंगे। कायदे-आज़म को दोबारा पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन ये अल्लाह ताला का फ़ज़्ल-ओ-करम था कि हम आज तक 76 साल हो गए हैं, और इसके बरअक्स हम एटमी पावर भी हैं। इसका क्रेडिट नवाज़ शरीफ साहब अपने सर पर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी और कुव्वतें भी थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कोई काविशें भी थी, और पाकिस्तान की किस्मत भी इसमें डिपेंड करती थी। पाकिस्तान को एटमी ताकत मिली। हमने 76 सालों में क्या किया? क्या हमें मज़हबी आज़ादी मिली? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा मौलवी कहीं पर भी बैठ के कोई भी बात कर सकता है। दीनी लिहाज़ में तबलीग कर सकते हैं। हम हर जगह अज़ान की आवाज़ गूंजती है। जहाँ पर चाहें मस्जिद बना सकते हैं। एक-एक मोहल्ले के अंदर बात की तो 4-4 मस्जिदें हैं। हर किसी का अपना-अपना अलग फ़िरका है, और हर फ़िरके की अलग मस्जिद है। हम सबको मज़हबी आज़ादी खुले तौर पर मिल रही है। हम ये नहीं कह सकते हमें आज़ादी नहीं मिल रही। जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान को लिया था, वो मकसद हमारा पूरा तकरीबन।
اب بات آتی ہے معاشی لحاظ سے اور صنعتی لحاظ سے پاکستان کی کیا کنڈیشن ہے۔ معاشی لحاظ، صنعتی لحاظ اور سیاسی لحاظ سے پاکستان شروع سے ہی انسٹیبل رہا ہے، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو انڈیا کی میجورٹی جو صنعتیں وغیرہ تھی سبھی ادھر آئی تھی، پاکستان کے حصے میں جو کارخانے آئے تھے وہ 2-3 کہہ لیں گے ٹھیک تھی، ایک اسٹیل مل تھی، اے پی آئی اے کا ادارہ تو ملنا ہی ملا تھا، ایک اسٹیل مل تھی، 1-2-3 چیزیں اور تھیں، نہیں کہ بہت میجورٹی نہیں ملی تھی، بہت مائنورٹی اس میں ملی تھی ہمیں، پھر بھی ہم نے اپنے کو اسٹیبل رکھا ہے، بڑی بات تھی ہماری۔ اس کے علاوہ سیاسی لحاظ سے بات کی جائے تو قائد اعظم پہلے وہ ہو گئے، ویسے بیماری کی لالت کی وجہ سے وہ وفات پا گئے، اس کے بعد لیاقت علی خان جو ہمارے وزیر اعظم فرسٹ پرائم منسٹر انہوں کا قتل ہو گیا، اس کے بعد جو آتے رہے وزرائے اعظم، یعنی کہ سیاسی لحاظ ہمارا اچھا نہیں رہا، اس میں کافی اختلافات بھی تھے، کچھ اور وجوہات بھی تھیں، شاید قائد اعظم اگر بیمار نہ ہوتے انہوں کو کچھ اسٹیپس لینے کی ضرورت تھی جو آج ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے سیاسی لحاظ سے، جیسا کہ انڈیا میں نریندر مودی سوری کہہ رہا ہوں، گاندھی صاحب نے اسٹیپس لیے تھے، جو جگیرانہ نظام تھا انہوں کو ختم کر دیا تھا، انہوں نے سارے لوگوں کی طاقت کو، کہ جو طاقت کا پیسے کا محور ایک خاندان کے پاس اس کو توڑ کر انہوں نے ساری حکومت میں کر دیا تھا اور سیاسی لحاظ سے سب کو مستحکم کر دیا تھا، اور بہت سے انہوں نے ایسے اصول اپنائے تھے جس سے انہوں کے سیاسی لحاظ سے مضبوط ہو گئے تھے، اس کے برعکس پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہوئی، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ آج 14 اگست 2023 ہے، پاکستان کو میرے کو 76-77 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن مجھے نا انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان آج پاکستان سے ہجرت کر انگلینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ انگلینڈ کون ہے؟ انگلینڈ وہ ملک ہے جس نے تقریباً 200-300 سال پاکستان کے اوپر آل انڈیا کے اوپر حکومت کی ہے، ٹھیک ہے، برصغیر کے اوپر حکومت کی ہے برطانیہ نے، انگریزوں کو جنہوں کو کہا تھا، جنہوں کو اس دور میں گالیاں نکالا کرتے تھے، جیسے بھی کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، آج ہمارے نوجوان پھر اسی ملک کی طرف کام ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یا تھا اگر ہم ادھر ہی غلام ہوتے، وہ ہمارے پر حکومت کر رہے ہوتے، جیسے جیسے ماڈرنائزیشن آئی ہے تو ویسے ویسے ہمارے بھی شاید حالات بدل جاتے، جیسے آج برطانیہ ترقی کر چکا ہے، کیا پتہ برصغیر بھی ترقی کر جاتا، ایسا ممکن تھا؟ ہرگز ایسا ممکن نہیں تھا، یہ سوچ رکھنے والوں کی غلط سوچ ہے، کیونکہ برطانیہ نے ہمیں تب بھی لوٹا تھا اور آج بھی ہمارے لوٹ رہے ہیں۔ تب کیسے لوٹا تھا؟ برصغیر سب سے زیادہ مشہور تھا اپنے مسالہ جات کی وجہ سے، اپنے لوگوں کی لیبرشپ کی وجہ سے، وہ جو مزدور لوگ ہوتے تھے انہوں کو اٹھاتے تھے اپنے ملکوں میں لے جاتے، کام کرواتے تھے، ان سے مسالے ہمارے امپورٹ کرتے تھے، ہمارے یہاں سے سونا تیل سب جو بھی نکلتا تھا، مدنیات نکلتی تھی، نمک وغیرہ، وہ سارا ادھر سے امپورٹ کر کے اپنے ملک میں لے جا رہے، یعنی کہ ہمارے ملک کو وہ کنگال کری جا رہے تھے اور خود وہ ترقی کری جا رہے۔ بہرحال وہ ایک لہرا ٹاپک تھا، ہم اس چیز کی طرف آئیں کہ دیکھیں اب ملکی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 8 کروڑ لوگ پاکستان سے چھوڑ کر باہر گئے ہیں، 8 کروڑ، پاکستان کی ٹوٹل آبادی نیو مردم شماری کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 24 کروڑ کے قریب لگ بھگ بنتی ہے، جس میں سے 8 کروڑ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو باقی بچے 16 کروڑ جنہوں کو بھی وسائل نہیں پورے مل رہے، اگر کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ میمیز کہہ لیں گے، مذاق کے طور پر کہہ لیں، جیسے بھی آپ سمجھ لیں، حقیقت کہہ لیں، اگر انٹرنیشنل جو ہے ممالک، انٹرنیشنل کنٹریز جو ہیں اپنے ویزے پاکستان کے لیے اوپن کر دیں تو سارے نوجوان بشمول میرے شاید پاکستان کو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اس کی وجوہات جو ہیں وہ سیاسی ہیں، معاشی ہیں، جیسے بھی ہیں۔ پھر وہ آتی ہے کہ ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد تھا صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا تھا، ہم نے ایک اسلامک ریاست بنانی تھی، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی، ہم عبادت کرنے کی اجازت مکمل ہے، اسلام کے اصولوں پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ پاکستان جو ہے دنیا کے سب سے زیادہ اسلام ماننے والے جہاں پر ریسرچ اسلام میں ہو رہی ہے وہ پاکستان، یہاں پر ہر لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے آپ دیکھیں گے پیر ہیں، فقیر ہیں، علماء کرام ہیں، بہت سارے ایسے مشائخ ہیں جو آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، حالانکہ ایسے کسی سعودی عرب میں دوسرے ملکوں میں دیکھا جائے وہاں پر یہ نہیں، ادھر صرف مسجد کا قاری جو اپنی حد تک محدود صرف نماز پڑھنا اس کا کام ہے یا خطبہ دینا جمعے کا، جس نے بھی دین حاصل کرنا اس نے اپنی محنت پر کرنا، لیکن ہمارے پاس قدم قدم پر مشورے دینے کے لیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس قدم قدم پر رہنمائی کرنے کے ہمارے پاس لوگ، یہ ہماری مذہبی آزادی ہے۔ اب بات کریں اگر ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے تو کیا ہماری معاشی لحاظ سے ہم بہتر نہیں تھے ہو سکتے؟ اسلام سود کو منع کرتا ہے لیکن ہم نے تو سود کو پھر بھی اپنایا ہوا، ہمارے قومی معیشت جو ہے وہ چالی سود پر رہی ہے، بینکوں سے قرضہ لے کر ہم اس کے اوپر سود ادا کریں جس کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، جیسے جیسے ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے ویسے ویسے ہمارے پاس قرضہ ڈبل سے ٹرپل سے چرپل ہو ہی جا رہا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم نے 1 لاکھ قرضہ لیا تھا وہ آج 10 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے، کیوں؟ سود کی وجہ سے ہم ٹائم پر پیمنٹ نہیں کر پاتے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہوتے ہیں، ہماری معاشی لحاظ سے بدکار یعنی کہ بد پالیسیز یعنی کہ جو اچھی پالیسیز نہیں تھی انہوں کی وجہ سے، سب کے پیچھے بہت سے عناصر ہیں، وہ والا بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہ سب سسٹم کو بناتے کون ہے؟ سسٹم کیا ہے؟
کہ جو ہمارے نظام چل رہا ہے ٹوٹلی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، تو یہ سب مل کر لوگ ایک نظام بناتے ہیں، ایک سسٹم بناتے ہیں، جسے ہم وزیر اعظم ڈیموکریٹ یا پارلیمنٹ کا نظام کر لیں گے، جو بھی اس نظام کر لیں گے، سسٹم کو سارے کو رن کر رہا ہے، جو قانون بناتا ہے، جوڈیشری بھی آتی ہے اس میں، اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے، میڈیا بھی آتا ہے، پیپلز بھی آتے ہیں اس میں، ٹیکنوکریٹس بھی آتے ہیں، پولیٹیشینز بھی آتے ہیں اس میں، ایون کہ میں بھی آتا ہوں، یعنی کہ میرا بھی اس میں حصہ ہے اس سسٹم میں۔ کیسے حصہ ہے؟ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ادارے کا، اس سے پہلے میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص جو ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہے میں حدیث کا، ہر شخص نگراں ہے، اور ہر نگراں اپنے کنبے کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر کا باپ ہے، بڑا، یعنی کہ سمجھ لیں باپ ہے گھر کا، وہ اپنے خاندان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس کا بچہ غلط کام کرتا ہے، اس کا بچہ کوئی اور سیدھا کام نہیں کر رہا ہے، یہ کہ بھٹک جاتا ہے، اس کا جواب دہ اس کا باپ ہے۔ اس لیے جواب دہ وہ تب تک جواب دہ جب بچہ جوان نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے ٹھیک ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے پھر وہ خود مختار ہے، پھر بچے اپنی غلطیوں کو خود ہی ہے۔ اسی طرح اپر لیول پر آ جائے، ایک اسکول کا ٹیچر ہے، وہ اپنی کلاس کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس طرح پرنسپل ہے، پرنسپل اپنے اسکول کے لیے ذمہ دار ہے۔ اوپر لیول پر اوپر آ جائیں، ایک اے سی ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ اپنے علاقے کے اندر جو جرائم ہو رہے ہیں، جو بھی کچھ کام ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح ہائی لیول پر جاتے جاتے پرائم منسٹر جو آتا ہے، مین ہمارا، جس پر ہمارا سب سے زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں، کرپٹ ہے، یہ وہ ہے۔ بیسک کام اس کا یہ ہوتا ہے، وہ ہماری ساری حکمرانی کی، یعنی کہ سارے لوگوں کے بارے میں وہ جواب دے۔ کیسے؟ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر دریائے فرات کے قریب ایک کتا بھی مر جاتا ہے پیاس یا بھوک کی وجہ سے، اس کا ذمہ دار بھی میں، اس کے بارے میں بھی میرے سے پوچھا جائے گا۔ آج ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ بے روزگار مر رہے ہیں، کتنے غریب ہیں جو بلک رہے ہیں، کتنے بچے جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے بیماریوں میں، کتنے بچے مر رہے ہیں، کتنوں کا فیوچر تباہ ہے، اور ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا جو سربراہ۔ لیکن اس سے پہلے نیچے لیول پر آیا جائے، کیا ہمارا قصور نہیں اس میں بنتا؟ ہم بھی اس میں ذمہ دار ہیں، کس حد تک ذمہ دار ہیں یہ ہم خود دیکھیں ذرا۔ میں نے مثال ایک ٹیچر کی دی ہے، ایک ٹیچر کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت کرے۔ ایک بچہ پیسے دیتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ تاکہ اس کی تربیت ہو سکے۔ اس کو استاد کے پاس، ماں باپ بھی چاہیں گھر میں پڑھا سکتے ہیں، اسے تھوڑا بہت جتنا بھی پڑھانا چاہیں، ٹیچر کے پاس کیوں بھی رہتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت کر سکے، اس کو گائیڈ کر سکے۔ اگر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں بتائے گا بیٹا آپ نے کرپشن نہیں کرنی، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے بددیانتی نہیں کرنی، بچہ کیسے سمجھے گا؟ ماں باپ کے کہنے پر نہیں سمجھے گا، وہ ٹیچر کی بات سمجھے گا۔ ہمارے یہاں پر سسٹم کچھ اس طریقے سے ہے کہ ٹیچر خود بدقسمتی سے، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے دلی طور پر اس چیز کرتے ہوئے، ہمارے ٹیچر خود کرپٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں سمپل سی بات کروں گا، ایگزامز آتے ہیں، ایک نگراں ہوتا ہے ایگزام میں تاکہ بچے نقل نہ کریں۔ کیا ہوتا ہے جو بچہ ذرا اثر و رسوخ والا ہے، وہ سفارش لگواتا ہے کہ فلانا فلانا نگران ہے جی، فلانا فلانا سپریڈنٹ ہماری، اس سے سفارش لگوا دیں۔ وہ سپریڈنٹ جو ہوتا ہے یہاں سفارش پہ مان جاتا ہے کہ میرا کل مجھے بھی کل کو سے کام پڑ سکتا ہے، نہیں ہوتا تو دوسرے پر وہ کہتا ہے پھر مجھے کروایا جائے، تھوڑے سے خرچہ پانی دے دیا جائے۔ اس طرح کا سسٹم یہ ہمارے، یعنی کہ ٹیچر نگران ہے ہمارے، وہ سپریڈنٹ ہے، وہ سبھی ٹیچر پڑھے لکھے استاد ہیں، وہ اس طرح کا کام کرے، بیسک پڑ گئی رشوت لینے کی۔ مثال کے طور پر میں اس کی فار ایگزامپل ایک سمپل دیتا ہوں، میں لاسٹ ٹائم نا گیا ایف ایس سی اپنی ڈگری لینے کے لیے کالج، جی ذرا میں ڈیسنٹ سے بن کے گیا تھا، پینٹ شرٹ پہن کے نہا دھو کے گیا ذرا اچھا بن کے، کلرک نے دیکھا تھا جی سر، میں نے حالانکہ مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے سر کا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، یعنی اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہا تھا، کالج چھوڑ چکا تھا، اس نے دیکھا شاید کوئی ٹیچر وغیرہ آیا یا کوئی آیا ہوگا، کہ جی سر فرمائیں۔ میں نے کہا جی میں نے ایف ایس سی کی ڈگری لینی ہے، آئے ہیں ویلکم ویلکم، ادھر بیٹھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، اور کلرک کے پاس جب ہم پڑھتے ہیں نا اسٹوڈنٹ لائف میں، تو ہمیں بہت سارا جاؤ جاؤ ہلے نہیں آئے دفعہ ہو جاؤ بولتا ہے، پنجابی میں بولتا تھا پورے طریقے سے، لیکن اس نے مجھے بڑی عزت دی، رسپیکٹ کے، تالا لگا ہوا تھا کمرے کو، تالا کھول کے بیٹھے آپ پنکھا چلا کے دیکھ گیا، کہتا میں صرف 5 منٹ میں آیا۔ میں نے کہا ٹھیک، وہ ٹھیک 5 منٹ بعد واپس آیا، جس نے ڈگری نکالی لے جی، بیٹھ کے 2 منٹ ذرا فون کرتا رہا، اپنے مقصد کی طرف یعنی کہ آ رہا ہے۔ میں بڑا حیران تھا کہ یار مجھے اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے، 5 منٹ بیٹھا پھر فون کرے، کبھی مجھے باتیں سنانے لگ پڑے، کبھی کچھ، پھر کہتے یہ لے یار ڈگری، اور نہیں کہ ویسا فری ہو رہا تھا، فرینک ہونا سنا رہا تھا کسی کے میرے پیسے مانگ سکے، اب وہ اپنی خوشی سے مجھے کچھ دے دیں، جب اس نے مجھے ڈگری ہاتھ میں پڑھائی اپنی خوشی سے مجھے دے دیں، مجھے پھر پتہ لگا میں کہ یار یہ سارے مقصد کے پیچھے پھر وہی بات ہے، رشوت لینی تھی اس نے۔ میں بھی بہت ہے تھا کہ یعنی کہ نہیں دی رشوت، میں نے کیا کیا، جیب میں میرے ٹوٹے 40 روپئے تھے، میں نے نکال کے میں اللہ یار تو لے لا رشوت لے لا، میں نے اس کو اس طرح ڈائریکٹ کہا، میں اللہ 40 روپئے رشوت لے لا، کہتا نہیں نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے، تو رشوت دینے میں وہ کرنے دیا، میں خوشیاں منگے نے میں منگتا ہوں، کس طرح سے عجیب سی باتیں کرنے لگ پڑا، کہا جا دفعہ ہو جائے، میں نے خوشی سے میں نے نکالا، مجھے ٹینشن کوئی نہیں تھی، مجھے خوشی اس بات کی کہ مجھے رشوت نہیں دینی پڑی، کیونکہ رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے اور دینے والا بھی جہنمی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے چھوٹے سے معاشرے میں لے کر ہر بڑے طبقے تک ہر کوئی اپنی جہاں پر لگ رہا ہے داغ لگا رہا ہے، کہ میں بھی ہوں، اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تعلیم کے معاملے پر میں پڑھتا نہیں ہوں،
میں کہتے ہیں یار دوست میرا پڑھ رہا ہے میں اس سے نقل لگا لوں گا، یہ بھی میں بھی کرپشن کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر ریہڑی والا ٹھیلا لگا رہا ہے، وہ اگر کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، اس کو سرکاری نہیں رکھنا ہوگا، کلو کے پیچھے آپ نے 10 روپے یا 15 روپے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، حد 20 روپے ہوتے ہیں کسی سبزی کے پیچھے، تو اگر وہ 20 روپے رکھ کے چیز بھی نرخ 2 نمبر دے رہا ہے، یعنی کہ دوم یا سوم کوالٹی کی چیز آپ کو دے رہا ہے، ریٹ آپ سے اول سے بھی زیادہ لے رہا ہے، تو وہ بھی کرپشن کا ہے۔ پھر وہ کیا کہے گا جی سسٹم بھی غلط ہے جی، وزیر اعظم بھی غلط ہے جی، اسی طرح ٹھیک ہے ساڈے بنے حالات کا تو نہیں ٹھیک ہوندے، وہ بھی اس طرح کی مثالیں دے گا۔ جب ہم خود ہی غلط ہیں، اول لیول پر ہم غلط ہیں، تو پھر سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ سسٹم بنانے والے بھی ہم ہیں اور اس کو خراب کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اب جیسا کہ کل کا نظام وزیر اعظم بن چکے کاکڑ صاحب ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی سمیت تحلیل کر کے مدت پوری کر لی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب تھے، ہم نے انہوں کی حکومت کو غلط کہا، اس سے پہلے نواز شریف تھا، ہم نے کہا کہ نواز شریف کرپٹ ہے، وہ زرداری کرپٹ ہے۔ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا ہم نے کہا نواز شریف ٹھیک ہے، یعنی کہ عمران خان کا دور ہے مہنگائی ہوئی، ہم نے کہا نہیں جی نواز شریف ٹھیک ہے، پہلے نواز شریف کے دور میں ہم کہتے تھے نواز شریف کرپٹ ہے، اس طرح زرداری ٹھیک ہے، کبھی کسی کو یعنی جس کا دور ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے، جس سے جب نئی حکومت آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں یہ بندہ کرپٹ ہے۔ لیکن جب وہ حکومت چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جیسے عمران خان نے حکومت چھوڑی، ہم سب کہہ رہے کہ عمران خان ٹھیک تھا، اس کے دور میں پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، ڈالر جو تھا 190 روپے کا تھا، آج 270 80 روپے کا ڈالر ہوا ہے، 270 روپے پہ پیٹرول پہنچا ہوا ہے شہباز شریف کی نااہلی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب حکومت چھوڑ کے چلے گئے، نگراں وزیر اعظم آ جاتا ہے، نگراں وزیر اعظم پھر کرے گا کیا نام ہے مہنگائی کرے گا، پھر ہم کہیں گے نہیں شہباز شریف صاحب ٹھیک تھے۔ اس کے بعد تیسری حکومت اب پھر الیکٹڈ حکومت آئے گی، وہ آئے گی پھر نئے سے ٹیکس لگائے گی، نئے طریقے سے مہنگائی کرے گی، پھر ہم کیا کہیں گے نہیں شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے، یہ حکومت غلط ہے۔ یہ سسٹم سارا چلتا رہتا ہے، لیکن دیکھیں نا سسٹم چلتا ہی رہتا ہے، سسٹم کو بنانے والے بھی ہم ہیں اور اس کو خراب کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اس چیز پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اگر فرد واحد اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا نا اچھی طریقے سے تو یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں میں ہوں نا، اگر میں اپنا کام اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے اگر میں صحیح طریقے سے پڑھتا ہوں، بغیر نکل کے میں اپنا تعلیم حاصل کرتا ہوں، نالج حاصل کرتا ہوں، میں تعلیم کے لیے نہیں یعنی کہ رٹا لگا کے پڑھتا نہیں ہوں، نالج حاصل کرتا ہوں، تو کل میں جاب کے لیے اپلائی کروں گا، کیوں نہیں میری جاب مجھے لگے؟ جب میرے پاس نالج ہوگا، اسپیسیفکیشن ہوگی، میرے سے کوئی وہ نہیں مانگے گا سفارش، سب کچھ چلے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر جا کے میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا اس چیز کے اوپر کہ یار آپ نے اچھے طریقے سے اپنا کام کرنا ہے، یعنی کہ سسٹم ایک چل پڑا ہے نا۔ آپ نے سلمان خان کی فلم دیکھی ہوگی جس میں کہتا ہے کہ ایک لوگ کی مدد کی ہے، آگے سے اگلا بندہ کہتا ہے تھینک یو، جب بھی آپ کی کوئی مدد کرے آپ کہتے ہیں تھینک یو، اس نے کہا تھا کہ نہیں آپ 3 لوگوں کی اور مدد کر دینا، اس نے کیا کیا 3 لوگوں کی مدد کا کہہ دیا، جس کی مدد کی تھی اس نے آگے اگلے بندے کو کہہ دیا کہ 3 لوگوں کی مدد کر دے، یعنی کہ ایک چین چل پڑی تھی۔ اسی طرح اگر میں خود کو ٹھیک کروں گا نا اگلا بندہ ٹھیک کرے گا، اگلا ٹھیک کرے گا نا تیسرا بندہ ٹھیک کرے گا، اس طرح کرتے ہی کرتے سارے لوگ ایک دوسرے کو ٹھیک کر لیں گے۔ کہتے ہیں جیسی قوم ویسا حکمران، مطلب کہ جیسی اگر قوم ہماری غلط ہے تو ہمارے حکمران بھی غلط ہوں گے، اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہماری یعنی کہ حکمران بھی ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ باقی پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری جان ہے، اس پہ بستی ہے۔ ایک مٹی کے ذرے کے لیے ہم نے ایک ٹکڑے کے لیے کہہ لیں کہ مٹی کے ذرہ نہیں ٹکڑے کے لیے کتنی ماؤں نے اپنی عزت قربان کی، کتنی ماؤں کے بیٹے شہید ہوئے، کتنے ماں باپ بے یارو مددگار ذلیل ہوئے ادھر، کتنے لوگوں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی 14 اگست 1947 کو، اس میں سب سے زیادہ قتل و غارت ہوا تھا، سب سے زیادہ ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی، لوگوں کی جائیدادیں لوٹی گئی تھی، پھر خربوں اربوں اس دور کے یعنی کہ آج کل کہہ لیں کہ اربوں خربوں کے مالک ہوتے ہیں کہ لوگ وہی برصغیر میں بیٹھے ہوتے، لیکن وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کر پاکستان میں آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ انہوں نے خواب دیکھا تھا، قائد اعظم نے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، قائد اعظم اس کی تکمیل کی تھی، اس خواب کے نظریے کے اوپر وہ آئے تھے کہ انہیں پاکستان میں جا کے اسلامی ریاست بنانی ہے، لیکن آج میں بدقسمتی سے کہوں گا سوائے مساجد کے عبادت کے ہمیں اور کسی چیز میں ہم آزادی ہمیں ضرور ہے، لیکن ہم خود عبادت اسلام کو پیروی نہیں کر رہے، کیونکہ اگر ہم اسلام کی پیروی کرتے تو ہم کبھی بھی دور نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ معزز تھے زمانے میں وہ مسلمان ہو کر اور تم خاک ہوئے تارکے قرآن ہو کر، کہ تم علامہ اقبال کا شعر ہے، قرآن پاک سے دور ہو کر اس قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہو کر تارکے خراب ہو گئے، ذلیل ہو گئے تم، وہ تو معزز سے مسلمان ہو کر، مسلمانوں کا ایک نام تھا، رتبہ تھا، سلطنت عثمانیہ دیکھا جائے، خلافت راشدہ کا دور دیکھا جائے، ایک چھوٹے سے ریاست سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد تھے، انہوں نے پوری سسٹم کو پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، کیسے پھیلایا؟ اچھی تعلیمات کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، سچائی کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے نہیں کہا لوگو چلو سجدہ کرو، انہوں نے سب سے پہلے اپنی مثال پیش کی، یار سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، امانت داری کے ساتھ چلو، کسی کے ساتھ برے نہ کام کرو، یعنی کہ کسی کے ساتھ بدیانتی نہ کرو، اس طرح انہوں نے ایک مثال قائم کی، ایک معاشرہ قائم کیا، فرد واحد سے شروع ہوا تھا نا اسلام، تو آج ماشاءاللہ الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گے یار وزیر اعظم ٹھیک ہو جائے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہوتا، اگر آپ خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں وزیر اعظم بھی ٹھیک ہو جائے گا یار،
حکمران ذمہ دار ضرور ہے آپ کا، لیکن آپ کو بھی تو کوشش کرنے کی ضرورت ہے نا، یہ چیز آتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ 14 اگست کو ہم اچھے طریقے سے منائیں گے، اور جو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک نہیں تھا، ہمیں چاہیے تھا کہ انڈیا سے دوبارہ اکٹھے ہونا، اور آج دیکھا جائے کشمیر میں کیا حالات ہیں، جہاں پر انڈیا کی فوجی قبضہ ہے، ادھر لوگوں کو نئی سہولیات مل رہی، بہت زیادہ ذلیل و خوار کیا، جو مرضی بم دھماکے ہو رہے ہیں، جو مرضی گولیاں چل جاتی ہیں، بہت سے برے حالات ہوتے ہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس ٹکڑے کے لیے میں پھر ریپیٹ کروں کہ بہت سی ماؤں بہنوں نے اپنی عزتوں کو قربان کیا ہے، کہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پر لوگ پیدل آئے تھے نا، تو آپ وہ منظر عام دیکھا جائے نا، تاریخ میں نہیں ملے گا، آپ کو شاید کوئی تصویریں ملیں گی، کوئی کتاب میں آپ کو اس کے بارے میں ملے گا۔ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا تھا لوگوں کو، اتنے زیادہ قتل و غارت ہوئی تھی اس چیز کے اوپر۔ مثال کے طور پر اجمل رضا قادری صاحب، ایک علامہ صاحب ہیں جو، وہ ایک واقعہ کیوٹ کرتے ہیں کہ ایک پاکستانی بزرگ تھا، وہ اپنے کندھے پر اب ادھر سے آ رہا تھا، جب وہ پاکستان کے بارڈر پر پہنچا نا، یعنی کہ لاہور واہگہ بارڈر پر پہنچا، اس نے سپاہیوں سے پوچھا کیا یہ پاکستان ہے؟ انہوں نے سپاہیوں نے کہا جی یہ پاکستان کی حدود ہے۔ وہ بزرگ جو تھا نا، اس نے اس طرح ہاتھ رکھا ہے ادھر، یہ یعنی کہ یہ لکیر ہے، ادھر سے اس نے اس طرح ہاتھ رکھا ہے پاکستان کی سرزمین پر، پاؤں رکھ کے ہاتھ رکھا ہے، اور نیچے گر گیا، فوت ہو گیا وہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمانوں کی سرزمین پر مرا۔ یار وہ کس جذبے کے تحت آئے تھے، وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ تو اسلام کی سرزمین حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، روٹی تو وہیں پہ بھی کھا رہے تھے، کھانا تو وہیں پہ بھی ملا، لیکن انہیں کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے، صرف یہ چیز تھی۔ اگر آج بھی ہم اپنے فرد واحد سے شروع کر دیں گے سسٹم کو بہتر کرنا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کے ہاں اور نام ہے، پاکستان کی قومی عالم کے صوفی برکت علی صاحب فیصلہ آباد کے بہت بڑے رہے ہیں، شیخ بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں وہ، میں خود انہیں کا مرید ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت ضرور آئے گا جب پاکستان کی ہاں اور نام میں اقوام متحدہ اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے، جن کے اگر پاکستان کہے گا نا یہ کام ہونا چاہیے تو وہ ہوگا، نہیں ہوگا کہیں گے نہیں کرنا تو نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، یہ ہم ہی لے کر آئیں گے۔ اینڈ پہ میں ایک نغمے کا شیئر کرنا چاہوں گا، یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسباں اس کے، یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسباں اس کے، یہ چمن کی مٹی کا ذرہ ذرہ روشن ہے ہم سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔